औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे हैप्पी किड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम का इस्लामी महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी मुसलमानों का वो मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट होता है। तो मुहर्रमुल इस्लामी महीनों में जो सबसे पहला महीना होता है वो हराम, ठीक है, महीने से इस्लामी साल का आगाज होता है। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये महीना कई लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। पहले तो मैं आप लोगों को बता इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे प्यारे आका हैं, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने हमें इस प्यारे प्यारे महीने की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताई है। तो अब मैं पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी प्यारी सी, कि जिसमें एक मरतबा का जिक्र है कि जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस वक्त जो मदीना में यहूदी रहते थे वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते थे। अब 10 मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है योम आशूर। क्या कहते हैं? योम आशूर कहा जाता है इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त फरमाई कि आप इस 10 मुहर्रमुल हराम को ही स्पेसिफिक क्यों रोजा रखते हैं? तो उन यहूदियों ने जवाब दिया कि इस महीने की, यानी योम आशूर को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को फिरौन के लश्कर से, उसके जुल्म से निजात दिलाई थी। आपको पता है ना, फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बहुत जुल्म करता था बनी इसराइल पर, और वो वहां के लड़कों को कत्ल कर देता था, लड़कियों को जिंदा रखता था। जब भी कोई नया बॉय पैदा होता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो उस दिन जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था, उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बनी फिरौन से निजात मिली थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए उस दिन का रोजा रखा। तो यहूदियों ने बताया कि उस दिन का रोजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा था, तो हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए रोजा रखते हैं। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में तो हम तुमसे ज्यादा मुस्तहिक है कि हम उनकी खुशी में शरीक हों, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन है। और तमाम नबी जो होते हैं वो मरातिब में एक जैसे होते हैं, मतलब मर्तबे में बहुत हमारे नबी करीम बुलंद है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी, जो है वो एक नबी दूसरे नबी के मर्तबे को समझता है, तो और उनकी खुशी में शरीक होते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इमामुल अंबिया हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की इमाम है, तो उन्होंने फरमाया कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज्यादा करीब हैं, उनकी खुशी में तुमसे ज्यादा शरीक होते हैं। तो आपने हुक्म फरमाया कि आइंदा अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखें। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ठीक है कि तुम एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा ऐड कर लो, यानी या तो 9 मुहर्रम उल हराम का साथ रख लो, और या फिर 10 के साथ 11वीं मुहर्रम उल हराम का रोजा मिला लो, ताकि उनके बहत ना हो जाए। यानी 9 और 10 मुहर्रम का तो मुसलमान है ना, ताकि हमारी किसी भी यहूदी के साथ और किसी भी काम में कोई रिजेम्बलेंस ना हो। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हमें इन रोजों की तरगीब दी। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक बाद जो सबसे अफजल रोजे हैं वो अल्लाह के महीने मुहर्रम उल हराम के रोजे हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अभी आ रही है मेरी आवाज?
اچھا اچھا، اور پیارے بچوں، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کا ایک روزہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے؟ مجھے تھمز اپ کر کے بتائیے پلیز، مجھے تھمز اپ کر کے بتائیے کہ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بیٹا، جن کو نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا اپنا نیٹ کا کچھ چیک کریں، کچھ بچوں کو تو آ رہی ہے۔ گڈ، عائشہ نور کہہ رہی ہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے بیٹا، آپ سب کو آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ پیارا پیارا مہینہ، یہ پچھلے اس کے ایک روزے جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، تاریخی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس محرم الحرام پیارے پیارے مہینے کی جب یکم محرم الحرام آتی ہے تو ہم جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کی جو شہادت کا ڈے ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، یعنی 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور پھر اس مہینے 10 کہا جائے، جس طرح ہمارے اور ٹاپک جو تھا آپ لوگوں نے فلائر میں بھی دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا عاشورہ، تو اس مہینے کی جو 10 تاریخ کا دن ہوتا ہے اور یہ 10 تاریخ کئی حوالوں سے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی تاریخ میں پیدا کیے گئے؟ 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی 10 محرم کو، یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشور کے دن اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی کرسی، آسمان، چاند، سورج اور جنت بھی 10 محرم الحرام کو پیدا کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات بھی اسی دن ملی۔ اور پیارے بچوں، آپ لوگوں کو ایک اور بات میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بتاتی جاؤں کہ شاید یہ کچھ بچوں کو معلوم اور کچھ کو نہیں پتا ہوگی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اور 10 محرم الحرام ہوگی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس پتا ہو امپورٹنس اس مہینے کو کیوں دی جاتی ہے، اور اس مہینے کی ایک امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے سب کو حضرت امام حسین کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے پیارے پیارے نانا ابو تھے۔ ان کی پیاری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت اور مولا علی کے پیارے پیارے بیٹے حضرت امام حسین تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ابو تھے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی اپنے پیار کا اظہار فرمایا۔ جب حضرت امام حسین کی رونے کی آواز آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً اٹھا لیتے، فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟
ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھے تکلیف میں دیتا ہے. اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو حضرت امام حسین کے پیارے پیارے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، امام حسین بہت چھوٹے تھے، جب کرالنگ کی یا چلنے کی ایج میں تھے، تو جب وہ مسجد میں تشریف لاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ حسن اور امام حسین اپنے پیارے نانا جان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے، ان کے کندھوں پر سوار جاتے، اور جب تک وہ ان کے کندھوں سے اٹھ نہیں جاتے تھے اس وقت تک ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ اتنا پیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اپنی بیٹی کے بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا زیادہ پیار تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں بھوکے، یہ واقعہ سنا ہوا ہے؟ واقعہ کربلا کبھی آپ نے سنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آج آپ کو سناتی ہوں کہ یہ کیا سٹوری تھی، یہ کیا واقعہ تھا، کیا ہوا تھا اور وہ کیسے شہید ہوئے تھے. چھوٹا سا مختصراً سے یہ واقعہ سناتے ہیں. سن 60 ہجری کی بات ہے کہ جب یزید نے حضرت امیر معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اس وقت وہ خلافت میں تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے وفات کے بعد یزید جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا. اب جب خلافت ہوتی اسلام میں تو متقی نیک پرہیزگار شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنتا تھا. خلیفہ سے مراد جو ان کو مسلمانوں کو سب مسلمانوں کی علاقوں کو کنٹرول کرتا، ان کو اسلام کے مطابق شرعی طور پر ان کو ایک ذمہ داری ہوتی تھی، اور شرعی طور پر مسلمانوں کو اس طریقے سے ان کے سارے انتظامات کو سنبھالتا تھا. تو جب یزید خلیفہ بنا تو وہ تو بہت ہی ایسا شخص تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری نافرمانی کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت زبیر کے بیٹے، ان سے فوراً بیعت لے لو. بیعت ہوتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ مجھے فالو کریں اور مجھے ایکسیپٹ کریں کہ میں ان کا خلیفہ ہوں اور میری بات مانیں. ٹھیک ہے، بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو میں کہوں گا ان کو کہو میری بات مان لیں، میں ان کا خلیفہ ہوں، اور جس طرح جو میں حکم دوں گا یا جو میں چیزیں نافذ کرتا جاؤں گا یہ اس کو فالو کریں گے اور سب مسلمان. تو اور اگر یہ بیعت نہ قتل کر دیں. تو اب یہ یزید بہت ہی کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور اللہ ایسے سارے کام کرتا تھا جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند. اور حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے تھے. وہ سب یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میرے نانا جان جنہوں نے اتنا تکالیف، پتھر کھائے، اتنے مکہ میں جب کفار وہ سب سہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر بھی ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کہتے تھے کہ آپ ہم سے سونا لے لیں، چاندی لے لیں، لیکن ہمیں اسلام کی تبلیغ نہ کریں، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے نہ کہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا بھی مال و دولت تم لا کے میرے قدموں میں رکھ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا اور اس کے لیے تبلیغ کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. تو حضرت امام حسین ان کے نواسے تھے، وہ کیسے یہ کر سکتے تھے کہ کوئی فاسق اور فاجر شخص اسلام کو غلط طریقے سے لے کر چلے. تو لہٰذا انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے، اس کو فالو کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ تشریف لے جائے. اب کوفہ جو تھا اس وقت کوفہ ایک شہر ہے، یہ عراق کا شہر ہے، اور اس وقت یہ مسلمانوں کا ایک سمجھے جیسے کسی جگہ سے، جیسے اب ہمارا پاکستان ہے، اس میں اسلام آباد میں گورنمنٹ وفاق ہے، اس کو وفاق کہتے ہیں، گورنمنٹ اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو اسی طرح کوفہ میں اس ٹائم یہ گورنر ہاؤس تھا سمجھیں. تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خط لکھے وہاں سے کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو اس طرح کوفیوں نے بہت سارے لیٹرز لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور جب حضرت امام حسین کو بولا کہ جب بہت سارے لیٹرز ہو گئے بہت زیادہ تعداد میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ مجھے لوگوں کو یزید کے ظلم سے بچانے کے لیے کوفہ جانا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یزید مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا تلوار سے اس ٹائم۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سارے افراد، یعنی تقریباً ٹوٹل اس وقت مرد اور خواتین اور بچوں کو ملا کر 82 افراد تھے کہ ان کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ارادہ کیا کہ اب میں وہاں جاؤں گا تو لوگ میری بیعت کریں گے تاکہ لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں جنگ کروں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف اس لیے نکلے تھے کہ میں لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے بچا لوں۔ تو اب یہ 82 افراد تھے ٹوٹل، مرد، خواتین اور بچے۔ کسی نے بھی جنگ کے لیے جانا ہو تو وہ کبھی بھی بچوں اور خواتین کو نہیں لے کر جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان میں سب سے جو کم عمر بچے تھے وہ حضرت امام حسین کے پیارے پیارے چھوٹے سے بیٹے، جن کی عمر صرف اور صرف 6 منتھ تھی، گود والے 6 منتھ کے بیٹے تھے، وہ بھی گئے تھے، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ اب یکم جب حضرت امام حسین کا قافلہ چلتا گیا تو یکم محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کوفہ کے پاس سے جب گزرے تو پتہ چلا کہ لوگوں نے ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا حضرت امام حسین کی، اور یزید کے ساتھ سب ہو گئے ہیں۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا، ان کو جن کے خطوط آئے تھے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں نے مجھے خود بلایا ہے، تو اب آپ لوگ خود ہی منہ پھیر رہے ہو، میری بیعت سے انکار کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید نے ڈرایا دھمکایا تو ہم اس کی اب بیعت کریں گے، تو ہم یزید کی ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اور ہم نے آپ کو کوئی لیٹرز نہیں لکھے۔ تو انہوں نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو کوئی لیٹرز نہیں لکھے۔ اب کیا ہوا کہ یزید کی فوج آ گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور ان کو اور میدان کربلا کی طرف ان کو مطلب کوچ کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میدان کربلا کے میدان میں لگا دیے، اور یزید اور کہا کہ مجھے یہاں سے یا تو واپس جانے دیا جائے، اور یا پھر ایسا کیا جائے کہ یزید کو کہیں کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کرے۔ اب ان کی فوج نے ان دونوں چیزوں سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، آپ یا تو بیعت کریں یا پھر لڑنے اور بس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے سمجھایا کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں جس نبی کا نواسا ہوں، کیا جنہوں نے اتنا دین پھیلایا، تو کیا میں ان کے اگینسٹ چلا جاؤں؟ میں تو اس نبی کا نواسا ہوں، اور آپ لوگوں نے خود مجھے لیٹرز لکھ کر بلایا۔ تو انہوں نے کہا میں بالکل نہیں بیعت کروں گا، اور لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ہم واپس بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ پھر یزید سے ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے ملاقات بھی نہیں کروائی تاکہ یزید کو وہ سمجھا سکتے۔ انہوں نے کہا بس اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کیا ہوا، حضرت امام حسین کے خیمے محرم الحرام میں میدان کربلا میں ہیں، اور حضرت امام حسین اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، اپنی ان کی جو خواتین تھی گھر کی ان کے ساتھ میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ صحرا میں ہیں، اور 6 محرم الحرام کو دریائے فرات کا پانی یزید کی فوج کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یزید کی فوج نے 6 محرم الحرام کو دریائے فرات کا پانی بند کر دیا اور جب 6 محرم الحرام کو پانی بند ہوا تو حضرت امام حسین کی فوج میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت امام حسین کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور بیٹا پلیز جن کی وائس آ رہی ہے وہ خاموش ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور پیاس کی شدت تھی، اور بہت سخت گرمی کا عالم تھا، سخت گرمی کی حالت تھی۔ 6 محرم الحرام کو بھی پانی بند رہا، ان کے پاس کھانا پینا سب سامان ختم ہو گیا۔ 7 محرم الحرام کو بھی پانی بند ہو گیا، 8 محرم الحرام کو بھی ان کو پانی نہیں ملا۔ 9 محرم الحرام کا دن آیا اور سخت گرمی کا عالم تھا۔ 10 محرم الحرام کو صبح 9 محرم الحرام کی رات کو یزید کی فوج نے کہا کہ ہم بس آپ سے آج جنگ کریں گے، ہم آپ نے ماننا ہے تو مانے، بیعت کرنی ہے تو کریں، ورنہ ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ 9 محرم الحرام کو جو کی رات تھی، اس رات کو کہتے ہیں شب عاشور۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے چاہیے، کہ آج کی رات میں آپ لوگوں سے جنگ نہیں کروں گا، بلکہ آج کی رات میں اپنے رب کی سے مناجات کروں گا، ان کی عبادت کروں گا۔
وہ رات ساری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں گزاری، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری رات کو عبادت کی. ان کے جو خواتین اور بچے تھے انہوں نے بھی ساری رات کو عبادت کی، اور کوئی کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہیں کیا کہ ہمیں پانی نہیں ملا، یا بس بچے تھے وہ پیاس سے بلکتے تھے اور کہتے تھے العطش العطش کی صدائیں ان کے خیموں سے آتی تھیں، لیکن کسی کو پانی کی ایک بوند ایک قطرہ بھی نہ ملا. 10 محرم الحرام کی صبح جب ہوئی تو یزید کی فوج نے اپنے لشکر سے تیر چھوڑا اور کہا کہ بس اب جنگ کے لیے آ جائیں. اس ٹائم تیر اور تلوار اور خنجر نیزے یہ سب ہوا کرتے تھے. اس ٹائم یہ گنز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بارود اور گولے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. آلات جنگ جو ہوتے تھے وہ تیر ہوتے تھے، نیزے ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اب جب فجر کی نماز ادا ہوئی تو یزید کی فوج کی طرف سے تیر آیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 72 جانثار تھے، 72 ان کے پاس مرد تھے جنہوں نے اس میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیا. ایک کے بعد ایک جاتا، ایک کے بعد ایک جاتا، اور وہ اتنے بہادر تھے کہ ان کے بچے ایون کے 12 سال کے بچے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے بہادر تھے اور صبر اور رضا والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے اور صبر کا پیکر تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری بہن تھی، ان کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام تھا اون اور محمد. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹا، ان کو کہ خاموش ہو جائیں، اون اور محمد جو تھے وہ 10 اور 12 سال کی عمر کے تھے، اور وہ میدان کربلا میں وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیارے ماموں پر قربان ہو جائیں گے. لائٹ آن کریں، بند کر دیں. حضرت امام حسین کے پیارے پیارے جو بھانجے تھے، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اون و محمد، وہ بھی قربان ہو گئے. اور اس کے بعد پیاس کی صدائیں سے آتی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا تھا وہ سب کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پر قربان ہو جائیں گے. پھر اسی طرح حضرت امام حسین کے بیٹے، ان کے جتنے بھی لشکر میں ساتھی تھے وہ سب قربان ہو گئے. وہ صرف 72 تھے، لیکن لشکر یزید کی جو تعداد تھی وہ تقریباً ہزاروں اور لاکھوں میں تھی. ہزاروں اور لاکھوں میں لشکر یزید تھا، اور وہ ان کے پاس بہت زیادہ نیزے تلواریں تھے، اور جو جاتا حضرت امام حسین کی طرف سے وہ پھر واپس نہ آتا، کیونکہ وہ شہید ہو جاتے. لیکن وہ ایسے لڑے، اتنے بہادر، 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن ایسے لڑے کہ جیسے شیر ہوتے ہیں، اور ہر طرف جہاں تلوار چلاتے وہاں پر بالکل وہ کوئی بچتا ہی نہیں تھا. تو وہ پریشان ہوتے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کے لال ہیں، کہ جہاں سے تلوار چلتی ہے اور وہ جو یزیدی لشکر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، یزیدی لشکر کٹ جاتا ہے اور ڈر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے لال تھے اور مولا علی کے بیٹے تھے. ظاہر ہے بہادری اور شجاعت تو ان کے گلے میں تھی، ان کے خون میں دوڑی تھی. اس طرح کرتے کرتے ایک ایک کر کے سارے جانثار حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے شہید ہو گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت امام حسین کے بھائی بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اور یہ بہت بڑا دکھی، مطلب اتنا ایسا واقعہ کہ ایک ایک کی شہادت کو بیان کرنا یہاں ٹائم کی شارٹیج ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی شہادت بیان کروں. آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے. جب میدان کربلا میں تو ان کے ایک بیٹے تھے جو اس وقت بیمار تھے، ان کا نام حضرت امام زین العابدین تھا. وہ آئے اور کہا کہ بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، اب میری باری ہے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا، آپ یہاں رکیں گے اور میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ بابا جس کا جوان بیٹا ہو تو کیا وہ اپنے باپ کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں، تم سے ہی تو ہماری آگے نسل چلے گی، تو آپ رکیں گے یہاں. اور وہ اس وقت بیمار تھے، بخار تھا، تو آپ حضرت امام زین العابدین آپ یہاں پہ رکیں گے اور ہم میدان کربلا کی طرف جائیں گے. اب حضرت امام حسین اپنے گھوڑے
پر سوار ہوئے، حضرت علی کی تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار وہ لی، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بھائی حضرت امام حسن کا امامہ شریف پہنا اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر فرمایا کوفیوں کو کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے لیٹرز لکھ کے خود بلایا ہے، تم لوگوں نے خود کہا ہے کہ آؤ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن اب تم سب پھر گئے ہو۔ لیکن تو اس وقت کوئی بھی اس لشکر سے نہیں بولا، اور پھر جب دیکھا کہ حضرت امام حسین نے بولا کہ میں تم لوگ مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تم لوگ میرے نانا کو قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے، تو انہوں نے بس کوئی سناٹا تھا، کسی کی کچھ بھی ان کو اس ٹائم کچھ بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے، ایون کہ انہوں نے تو حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے جو 6 منتھ کے تھے سوری فار انکنوینئنس پیارے بچوں۔ اچھا تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے پاس، اور بتا رہے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو۔ لیکن ان کے آنکھوں پر تو بس دنیا کی لالچ کی پٹیاں بن گئی تھیں، ان کو صرف حکومت کا لالچ تھا۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حسین ہمیں کچھ نہ بتاؤ، بس جنگ کے لیے آ جاؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ جیسے ایک شیر کرتا ہے، کیونکہ وہ مولا علی کے بیٹے تھے اور اتنے بہادر تھے، اتنی شجاعت تھی۔ 3 دن پانی اگر کسی کو نہ ملے، آپ خود سوچیں، اتنی سخت گرمی ہو، اور آپ پیاس میں شاید پیاس کی شدت سے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکیں گے، تو 3 دن کا جو پیاسا ہو، 3 دن کا جو بھوکا ہو، لیکن اس نے میدان کربلا میں اتنا شجاعت سے لڑا، کیونکہ وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادری سے لڑے، اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور جب آپ کو 72 تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے، تلواروں اور تیروں کے زخم آئے، اور جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، اور اس وقت جب آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے بدن مبارک پر اتنے زیادہ تیر تھے کہ آپ کا باڈی نہ زمین پر تھی اور نہ گھوڑے پر تھی، بلکہ معلق تھی زمین اور گھوڑے کے درمیان، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ جو شمر تھا جس نے حضرت امام حسین کا گلا آ کے کاٹا تھا خنجر سے، اس نے کہا، حضرت امام حسین نے کہا کہ ہٹو، مجھے یہ اس وقت نماز کا ٹائم ہے، جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، اور خطیب میرے نانا پر ممبر پر
درود سلام بھیجتے ہوں گے, ہٹو مجھے سجدہ نماز ظہر ادا کرنے دو. آپ نے سجدہ کی حالت میں گئے اور اسی وقت شیمر نے آپ کا گلا, آپ کا سر کو تن سے جدا کر دیا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا, کیونکہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد نسل پاک پر درود پاک پڑھا جاتا ہے, ان کے اہل بیت اطہار پر, لیکن یزید کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں یاد کرتا, اگر کوئی کرتا ہے تو وہ برے الفاظ سے یاد کرتا ہے, کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ سر بلند کر دیتا ہے. تو پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیشہ یہ ایک لیسن سیکھیں کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے باطل چاہے جھوٹ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دیں, سچ کا ساتھ دیں. نماز نہ چھوڑیں, اگرچہ آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو, میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو, کبھی نماز نہ چھوڑیں. اور پیارے بچوں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا دن جو کہ سیٹرڈے کو آ رہا ہے, پاکستان میں سیٹرڈے کو بن رہا ہے, آپ نے بہت عزت احترام اور ادب سے گزارنا ہے. یہ ڈیز ان نائٹ میں ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. آئندہ کے لیے آج سے ہی عہد کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم نماز ضرور پڑھیں گے, چاہے ہمیں دنیا کا کوئی بھی کام کتنا ہی کیوں نہ ہو, لیکن سب سے پہلے نماز ہے. دیکھیں انہوں نے میدان کربلا میں بھوک پیاس جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی, تو ہم تو اے سی میں پنکھوں میں بیٹھ کے بھی نماز چھوڑے تو ہم کیسے مسلمان ہیں. تو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی, ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. اور آپ نے عاشورہ کا دن غسل کریں, نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں. اس دن کا جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں اس دن روزہ رکھیں, ضرور رکھیں کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے. اور اس دن حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں, اور جو نیک عبادات جو دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, دین پر چلنے کی توفیق دے, علم سیکھنے کی اور اس کے تقاضوں پر علم دین سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, ہماری یہ اسلاف میں بیٹا یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر گئے ہیں. ہمیں تو دین ایسے, ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ہمارا اس میں کیا کمال, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو کیسے سیکھتے ہیں, ہم کس طرح اپنے اللہ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں اس لیے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. اور پیارے بچوں, اپنے اسلاف کو پڑھیں, ان کی سٹوریز پڑھیں. آپ یقین کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے اسٹرانگ بلیورز تھے وہ, کیسے کیسے بہادر لوگ تھے وہ. صحابہ کرام کو پڑھیں, ان ایک ایک صحابی کی زندگی کے پر آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح اسٹرانگ بلیف تھا ان کا اپنے رب پر. آپ یہ باقی ایکسٹرا آپ جب صحابہ کرام کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل ہمارے ہیروز ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصل ہیرو ہیں, صحابہ کرام ہمارے اصل ہیروز ہیں, حضرت امام حسین اہل بیت. تو کائنڈلی پیارے بچوں, سب دین پر عمل کریں, عاشورہ کے روز نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, نوافل ادا کریں, درود و سلام زیادہ سے زیادہ کریں. اگر آپ سال ثواب حضرت امام حسین میدان سب کو جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے ان سب کو سال ثواب کریں, اور اس کے بعد آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مجھے بھی آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ آپ سب کو آج کا سیشن بہت پسند آیا ہوگا. تو آپ سب بچے یہ سب عمل کریں گے, نماز تو نہیں چھوڑیں گے آپ کوئی بچے. اس پوری سٹوری کو سننے کے بعد آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے. عاشورہ کے روز اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنی ہے کہ یہ بہت فضیلت والا دن ہے. اسی دن قیامت قائم ہوگی. احادیث کا مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی, اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آمین بیٹا, تھینک یو. بس آپ سب نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس دن ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری انعامات کا سوال کرنا ہے, جنت کا سوال کرنا ہے, دوزخ سے پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اوکے پیارے بچوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا.
دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.